हेलो, मैं हूं डेरेक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। हम रूहुल कुद्स में बपतिस्मे पर गुफ्तगू कर रहे हैं। गुज़श्ता बार हमने देखा था कि पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था, और आज हम अमाल की किताब से इस सफ़र को देखेंगे कि कैसे ये तजर्बा बार बार वकूअ पज़ीर हुआ, और ये कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। हमने रूहुल कुद्स के दोहरे तजुर्बे को देखा। रूहुल कुद्स के वादे और बरकत के दरअसल दो हिस्से हैं, रूह का अंदर होना और ऊपर होना। रूह का अंदर होना हमारी अपनी बरकत और खुदा के साथ पाकीज़गी के लिए है, और रूह का ऊपर होना हमें गवाह बनने की ताकत देता है, और ये कि खुदा की जिंदगी की शराकत दूसरों के साथ कर सकें। और हमने यस्सु के साथ देखा, वो अपने अंदर रूह के साथ पैदा हुआ और कामिल तौर पर खुदा के साथ चलता रहा जब तक 30 साल का ना हुआ, मगर उसने कोई मौजज़ा ना किया, क्योंकि अभी उसे खिदमत करने की ताकत न मिली थी, बल्कि बतौर इंसान खुदा के इख्तियार के तहत, जब तक कि उसके ऊपर पाक रूह नहीं उतरा था। तो यही तरतीब हमने इब्तदाई मसीहियों में देखी। मसीह के जी उठने के दिन शाम के वक्त यस्सु उन पर जाहिर हुआ, और लिखा है उसने उन पर फूंका और कहा रूहुल कुद्स पाओ। तो उन्होंने अपने अंदर रूहुल कुद्स पाया। जब नए सिरे से पैदा हुए तो देखें, हर हकीकी मसीही अपने अंदर रूह रखता है, मगर अभी उन्हें सुने पूरा तजुर्बा हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि उनके अपने अंदर रूह पाने के बाद यस्सु ने उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया आइंदा 40 दिनों के लिए कि वो अपने ऊपर रूह पाएं। और फिर ये 50वें दिन पेंतिकोस्त के दिन हुआ। हम अमाल पहले बाब में पढ़ते हैं, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाब के उस वादे के मुंतज़िर रहो जो कि रूह का वादा था, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। फिर पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने अपने ऊपर पाक रूह पाया। 8वीं आयत में उसने बयान किया कि इस तजर्बे का क्या मतलब है। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो रूह में बपतिस्मा हमारे ऊपर रूह का नजूल है, और ये कुव्वत एक मकसद के लिए है, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और गुज़श्ता बार हमने देखा था कि पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने ये कुव्वत पाई, और इसका जिक्र अमाल दूसरे बाब में इस तरह से हुआ है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। तो ये उन पर रूह का नजूल था, और ये आग की सूरत में उन पर जाहिर हुआ। अब देखें, इससे अगली आयत वजाहत करती है कि रूह आग की सूरत में क्यों जाहिर हुआ था। क्योंकि गुज़श्ता बार हमने इसका मुआजना तेल के चिराग से किया था, जो उन दिनों रोशनी का जरिया था, जो कि तेल से जलाया जाता था, जो बत्ती के जरिए ऊपर तक आता था, और फिर ये जल उठता था, जिससे रोशनी और आग पैदा होती थी। और ये तस्वीर है कि दरअसल हमें नूर बनने की ज़रूरत है। खुदावंद के लिए जब हम गवाही देते हैं तो खुदावंद के लिए हम दरअसल चमकते हैं। यानी जब हम खुदा के कलाम बोलते हैं, जब हम नबूवत करते हैं, जब हम रूह की ताकत के तहत बोलते हैं, तो रूह के चिराग की तरह हमारे ऊपर आग होती है और इससे रोशनी निकलती है, खसूसन जब हम गवाही देते हैं। और वो आग जो उन पर नाजिल हुई इसलिए थी कि वो रूह का कलाम बोल रहे थे। और 4वीं आयत में लिखा है, वो सब भर गए, और ये एक बातनी तजुर्बा था, और वो रूहुल कुद्स से दरअसल भर गए थे, और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो ये है जो हो रहा था, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी कर रहे थे, जो उन्हें अपने मिशन के लिए तैयार कर रहा था। तो जब उन्होंने खुद को मखसूस किया और खुद को उसके ताबे किया कि इस मिशन को पूरा करें, तो उसने उन्हें बातनी तौर पर रूह से मामूर किया। रूह उनके अंदर पहले मौजूद था, और उन्होंने अपनी जुबानें पाक रूह के इख्तियार में दी, तो वो गैर जुबानों में
بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں طاقت بخشی تھی، تو انہوں نے اپنی زبان دراصل اس کے تابع کر دی، یعنی روح القدس کے تابع، اور پھر وہ روح سے ملبس ہوئے، روح ان پر نازل ہوا، اور چونکہ وہ اس کلام کو بول رہے تھے تو روح کا تیل دراصل ان کے اوپر تھا، اور انہوں نے وہ الفاظ بولے اور انہوں نے تیل کو اس طرح جلایا اور وہ نور کی طرح چمکنے لگے، اور خدا نے کہا ہے کہ تم میرے چراغ ہو، اب تم انجیل کی خوشخبری چمکانے کے لیے تیار ہو، اور انہوں نے ایسے کیا اور دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ تو ہم اس 2 مراحل پر مبنی ترتیب کو اعمال کی پوری کتاب میں دیکھتے ہیں، اور میں وضاحت کروں گا یہ کوئی مصنوعی ترتیب نہیں، روح کا یہ دوہری تجربہ انسانی فطری چیزوں سے ہی آتا ہے، اور یہ دراصل محبت کی فطرت ہے۔ مسیحی زندگی دراصل خدا کے ساتھ محبت رکھنے سے ہی عبارت ہے۔ خدا محبت ہے، وہ تمام محبت کا منبع ہے، اور ہم اس کے بغیر محبت نہیں کر سکتے۔ اس نے ہم سے محبت کی، اس لیے ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اور لکھا ہے خدا کی محبت روح القدس کے وسیلے ہمارے دل میں نازل ہوتی ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے محبت ہے۔ اس نے اپنی محبت ہمارے دلوں میں نازل کی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو خدا کی محبت ہمارے دلوں میں نازل ہوئی ہے، اس سے خدا کے لیے محبت پیدا ہوئی ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ سب ہم میں روح القدس کے وسیلے تخلیق کیا گیا، جو ہم میں کام کرتا ہے کہ اپنے دل سے خدا سے محبت کریں۔ یہ صرف اپنی مرضی سے خدا سے محبت کرنا نہیں ہے، ہاں یہ بھی اہم ہے، مگر خدا کی محبت میں بھی ہونا اپنے جذبات سے۔ اور مزامیر میں ہم دیکھتے ہیں وہ خدا سے محبت کرتا تھا، محبت کا دل رکھتا تھا، تو خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے پورے دل سے خدا سے محبت کریں۔ یہ اپنی مرضی کا عہد ہے، اپنی پوری جان سے جو ہمارے جذبات ہیں، اور اپنی پوری عقل سے، اور یہ ہماری اس سے جاننے کی مزید خواہش ہے اس کے کلام کے وسیلے، اور اپنی پوری طاقت سے، یعنی ہم اپنی تابعداری سے اسے خوش کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں تو یہ پہلا حکم ہے، تو خدا محبت ہے، اور روح القدس اس محبت کو ہماری جان میں پیدا کرتا ہے۔ خدا کی تعریف کریں، سب مل کر اس کی تعریف کریں، اور یہ ہمارے اندر پاک روح کا کام ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ یہ محبت ہماری جان میں پیدا کرتا ہے، اور اس سے ہمارے دل، ہمارے جذبات اور ہماری عقل کو وہ بھرتا ہے۔ تو جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم انجیل کو قبول کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اس کی محبت کی انجیل ہے، اور ہم اس کا جواب اپنا آپ اسے سپرد کرنے کے ذریعے دیتے ہیں۔ تو مسیحی زندگی خدا سے محبت کرنے سے عبارت ہے، اور جتنے مسیحی کام ہم کرتے ہیں، یعنی چرچ جانا اور دوسرے کام، تو یہ دراصل ہماری خدا کے لیے محبت کا اظہار ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو یہ خدا سے محبت کی کمی کا اظہار ہے، کیونکہ ہم دوسری چیزوں کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دوسرا یوحنا 2 باب میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، یعنی آپ خدا سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ یعنی ہم خدا سے محبت کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور اس محبت کا مطلب ہے کہ وہ ہماری زندگیوں پر اختیار رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا ہر حصہ خدا کو دینا، اور بائبل کے مطابق پاکیزگی کا یہی مطلب ہے۔ ہم ہر روز اس محبت کی تجدید کرتے ہیں، ہم خود کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں اپنی تمجید اور عبادت کے ذریعے، اور جب ہم یہ کرتے ہیں اس کا ہاتھ، اس کا روح، اس کی حضوری ہمیں معمور کرتی ہے اپنی محبت، خوشی اور اطمینان سے، اور خدا کے ساتھ اس محبت کے رشتے میں ہم عہد کرتے ہیں کہ زمین پر اس کے مشن کی تکمیل کریں گے، ہم اس کے ساتھ کام کریں گے، ہم اس کام میں اس کے ساتھ پورے طریقے سے شامل ہوں گے۔ آدم اور حوا سے متعلق سوچیں، وہ کس قدر شروع میں محبت میں تھے، اور آدم وہ کرتا تھا جو خدا نے اسے کرنے کو کہا، اور اس کے لیے حوا کی محبت کے باعث وہ بھی اس کام میں شامل تھی، اور آدم کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ تو اسی طرح سے ہمیں مسیح کی محبت ملی ہے، اور اگلی ذمہ داری
دل سے یہ کہنا ہے کہ خداوند میں تیرے ساتھ کام کروں گا اس مشن میں جو تو زمین پر رکھتا ہے۔ اور یہ ہمیں روم بپتسمے کی طرف لے جاتا ہے جب ہم کہنا شروع کرتے ہیں کہ خداوند میں تیرے ارشاد اعظم کو اس زمین پر لے کر چلوں گا کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، مجھے اس کے لیے استعمال کر، مجھے ایسا کرنے کے قابل بنا۔ تو جب ہم مسیحی بنتے ہیں ہم اس چیز کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں، اور اصل ضرورت اس وقت کی ہے جس میں خدا کے ساتھ ہماری اس محبت کی بنیاد رکھی جائے، اس سے پہلے کہ خدا ہمیں اس کا سامنا کرنے کے لیے جس کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے کہ انجیل کے کام میں اس کے ساتھ شامل ہوں، جب تک مسیح کے ساتھ اس محبت کی بنیاد رکھی نہیں جاتی اس کے لیے ہمارا کام بے اثر ہو سکتا ہے۔ ہم اس سے محبت کرنے سے اس کا آغاز کریں گے اور آخر میں یہ نفسانی کام بن جائے گا، لیکن جب خدا کے لیے ہماری محبت سب سے پہلے استوار ہوگی تو وہ ہمیں اس خدمت میں استعمال کرے گا جس میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نہ ہو، ہم اسے اپنی پہلی محبت بنائیں۔ تو جب ہم تیار ہوں گے تو وہ اپنا مشن ہم پر ظاہر کرے گا اور ہمیں خود کو اس کے لیے مخصوص کرنے کی وجہ پیدا کرے گا کہ اس کے مشن کا حصہ بنے، جو دراصل اس سے ہماری محبت کا اظہار ہوگا۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری پوری صلاحیت سے معمور کرے اور ان تمام نعمتوں کو جاری کرے جو اس نے ہمیں دی ہیں۔ تو جب ہم خود کو مخصوص اور اس کے تابع کرتے ہیں تو وہ ہم پر اپنا روح نازل کر کے ہمیں مسح کرتا ہے، اس کا ہاتھ ہم پر ہمیں طاقت دینے کے لیے آتا ہے کہ ارشاد اعظم کی تکمیل کریں، اور وہ ہمارے اندر روح کی نعمتیں جاری کرے گا۔ تو دیکھیں، ارشاد اعظم میں ہماری گواہی غیر ایمانداروں کو متاثر کرنا، شاگرد بنانا، اس میں دراصل یہ دونوں کام شامل ہوتے ہیں۔ یہ سب ہمارے سنے الفاظ سے ہوتا ہے اور ہم ان الفاظ کے ذریعے خدا کی قدرت جاری کرتے ہیں۔ رومیو 1:9 میں لکھا ہے، خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے، یعنی وہ اپنی جان یا اپنی زندگی کے لیے یہ نہیں کرتا، وہ اپنی روح کے وسیلے خدا کی خدمت کرتا ہے، خدا کے لیے اپنی محبت سے، اور وہ اس کی عبادت اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے سے کرتا ہے، وہ گواہی دینے سے اس کی عبادت کرتا ہے، انجیل کی منادی کرنے سے، اور وہ کہتا ہے وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی طاقت اس کے تابع کر دیتے ہیں اور تمجید کرتے اور گواہی دیتے ہیں، اور یوں خدا ہمارے وسیلے سے اپنا کام کرتا ہے۔ رومیو 7 میں لکھا ہے، ہم روح کے نئے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ جب آپ خدا سے محبت میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ اس نئی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں، اور ہم اس میں خدا کی خدمت کرتے ہیں تو یہ دوہرا تجربہ انتہائی فطری چیز ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خدا کی محبت کو قبول کرنا ہے اور محبت کا رشتہ رکھنا ہے، پھر یہ محبت کا رشتہ ہمیں اس مقام پر لاتا ہے جہاں ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے مشن کی تکمیل کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں خاص طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیں اعمال کی کتاب میں دیکھیں، ہم نے دیکھا پینتیکوست کے دن کیا ہوا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سامریوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ، اور اب اس کے بعد سامریا کا ذکر ہے۔ یہاں لکھا ہے سامریا میں، تو یہ اگلی جگہ ہے، اور فلپس مبشر کی ذمہ داری تھی کہ وہ سامریا تک پہنچے۔ اعمال 8:5 میں مرقوم ہے، اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بہتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کلام کو قبول کیا، اور بعد ازاں لکھا ہے انہوں نے بپتسمہ بھی لیا۔ رومیو 8:9 میں لکھا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، تو انہوں نے یقیناً نجات پائی اور نئے سرے سے پیدا بھی ہوئے۔ مگر یوحنا اور پطرس کو ہی کیوں بھیجا؟ 15ویں آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں۔ دراصل وہ اپنے اندر روح پا چکے تھے مگر اپنے اوپر روح نہیں پایا تھا، جیسا کہ باقی لوگوں نے پینتیکوست کے دن پایا تھا۔
ان کا تجربہ اب تک نامکمل تھا۔ انہوں نے نجات پائی تھی مگر اپنے اوپر روح القدس نہیں پایا تھا، اور ہم روح کے اندر نہیں بلکہ اوپر ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ تو غور کریں کہ انہوں نے مسیح کو قبول کیا تھا، ان کے اندر روح موجود تھا، کیونکہ لکھا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، تو ان کے اندر روح موجود تھا، مگر انہوں نے اپنے اوپر ابھی روح نہیں پایا تھا، انہیں ابھی قوت نہیں ملی تھی۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ روح کو پانے کا تجربہ دراصل 2 مراحل پر مبنی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس معاملے میں رسولوں نے سامریہ میں اس بات کی تصدیق کی۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں، کیونکہ واضح طور پر انہوں نے یہ تجربہ 2 مراحل میں حاصل کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر بار نئی پیدائش کے وقت یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ ہو۔ انہوں نے اس سے مختلف تجربہ پایا اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت اپنے اوپر بھی روح پائیں جب آپ اپنے اندر روح کو حاصل کریں۔ عام طور پر یہ اس کے فوراً بعد ہوتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں۔ تو انہوں نے نجات پائی تھی اور نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے، بپتسمہ بھی لیا تھا۔ فلپس انہیں بپتسمہ نہ دیتا جب تک ان کی نئی پیدائش کی تصدیق نہ کرتا، مگر انہوں نے اپنے اوپر روح نہیں پایا تھا، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ روح کا بپتسمہ ایک الگ تجربہ ہے جو نجات کے بعد ملتا ہے۔ تو یہ روح کا دوہرا تجربہ ہے، اپنے اندر روح کو پانا اور اپنے اوپر پانا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا، اور یہاں کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہم شمعون کا رد عمل دیکھتے ہیں۔ شمعون جو دراصل ایک جادوگر تھا، جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ آپ اس کی اس بات پر غور کریں۔ تو یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا، صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے اندر پاکرو کو پائیں۔ دیکھیں پاکرو اس طرح سے نظر نہیں آتا اور یہ اس کا ظاہری اظہار نہیں ہوتا، مگر یہاں پر واضح طور پر کچھ ہوتا ہے جو شمعون نے دیکھا، اور وہ اس سب سے بہت متاثر ہوا اور سوچا کہ میں اس نعمت کو پا کر بہت سے پیسے کما سکتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ روح ان کے اوپر نازل ہوا، اور کلیسیائی تاریخ تصدیق کرتی ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ جب روح ان پر نازل ہوا تو وہ سب الہی طور پر غیر زبانیں بولنے لگے، جیسے پینتیکوست کے دن بھی ہوا تھا، اور اس کا ثبوت پطرس کے جواب میں بھی لکھا ہے۔ سنیں، پطرس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا۔ یہاں لفظ امر کا مطلب ہے، اور یہ یہاں بیان نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے لوگوس۔ یہ لفظ کلام کے لیے کہا گیا ہے۔ یسوع کلام ہے، وہ لوگوس ہے، اور اس کا بہتر ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ تیرا اس کلام میں نہ حصہ ہے نہ کوئی بخرا۔ یعنی جب انہوں نے اپنے اوپر روح پایا تو وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے روح القدس کا بپتسمہ پایا، یعنی آپ اپنی زبانیں خدا کے حوالے کرتے ہیں اور اپنے ذہن کے بجائے روح سے بولتے ہیں، اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ شمعون بھی دراصل یہی صلاحیت چاہتا تھا کہ وہ ہاتھ رکھے اور لوگ غیر زبانیں بولے اور وہ اس سے پیسہ کمائے۔ پطرس نے کہا نہیں، تمہاری اس ثمر میں کوئی جگہ نہیں، تمہیں توبہ کرنی ہوگی۔ اب ہم اعمال 9 باب میں پولس رسول کو دیکھتے ہیں۔ اس نے نجات پائی، لکھا ہے، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ مگر اٹھ شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ یاد رکھیں پولس نے اسی وقت نجات پائی۔ اس نے یسوع کو خداوند تسلیم کیا، اور فوراً اس کا جواب تھا، میں تیری خدمت کروں گا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ اور یہ اس کا جذبہ تھا، وہ روح القدس میں بپتسمہ پانے کو تیار تھا۔ اور آپ دیکھیں
خداوند نے اس سے کہا، اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ اور لکھا ہے ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا پیا۔ اور پھر خدا نے حنانیہ سے کہا کہ تو جا اور اس کے لیے جا کر دعا کر۔ حنانیہ نے شکایت کی کہ وہ تو کلیسیا کو ستاتا ہے، مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ تو پولس کو روح القدس سے بھرنے کے دوسرے تجربے کی ضرورت تھی، جس سے پینتیکوست کے دن وہ غیر زبانیں بولنے لگے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ پولس رسول کلیسیا کو ستانے والوں میں شامل تھا، پھر بھی خدا نے اسے اس کام کے لیے چنا۔ تو پولس مسیح کی محبت کی وجہ سے جانے کے لیے اور منادی کرنے کے لیے تیار تھا۔ لکھا ہے خدا نے کہا، میں اسے جتاؤں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل۔ اس نے بھائی کہا۔ یقیناً وہ نجات پا چکا تھا، مگر ابھی اس نے روح کی معموری نہیں پائی تھی۔ تو اس نے کہا، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ تو پولس کو روح القدس سے بھرنے کے دوسرے تجربے کی ضرورت تھی، جیسے پینتیکوست کے دن وہ غیر زبانیں بولنے لگے تھے۔ اور پھر یوں لکھا ہے، اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ تو پولس نے اپنی نجات کے 3 دن بعد روح کی معموری پائی، 2 مختلف تجربات۔ حالانکہ اس کے غیر زبانیں بولنے کا ذکر نہیں، لیکن اس کی منطق موجود ہے کہ اس نے اس مقام سے غیر زبانیں بولنی شروع کیں۔ ہم چند سال بعد پہلا کرنتھیوں میں دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہو کہ میں تم سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں۔ تو وہ غیر زبانیں بولا کرتا تھا۔ اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو سمجھیں گے کہ روح کی معموری سے کیا مطلب ہے۔ وہ پینتیکوست کے دن غیر زبانیں بولنے لگے، جو کہ اس کا ثبوت ہے۔ پھر اعمال 19ویں باب میں پولس افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ بظاہر لگتا ہے یہ لوگ ایماندار تھے، مگر ابھی انہوں نے روح القدس میں بپتسمہ نہیں پایا تھا، انہیں وہ قوت نہیں ملی تھی۔ یہ سوال ثابت کرتا ہے کہ اس تجربے کے 2 مراحل ہیں، کیونکہ اگر آپ نجات کے وقت ہی روح القدس پا لیتے ہیں تو یہ پھر غیر متعلقہ سوال ہوگا۔ اس تجربے کے دراصل 2 مراحل ہیں، ورنہ پولس یہ نہ کہتا، کیا تم نے روح القدس میں بپتسمہ پایا؟ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ خودکار چیز نہیں کہ آپ ایمان لائیں اور مسیح کو پائیں اور فوری طور پر اپنے اوپر روح کو پائیں۔ یہ بتاتا ہے کہ روح ان کے اوپر نہیں تھا اور انہوں نے روح القدس میں بپتسمہ نہیں پایا تھا، مگر جواب بتاتا ہے کہ انہوں نے نئی پیدائش بھی نہ پائی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انہوں نے ابھی نجات بھی نہیں پائی تھی، کیونکہ اگر نجات پائی ہوتی تو وہ یہ ضرور جانتے، جیسے کہ آج آپ باپ بیٹے اور روح القدس میں بپتسمہ لیتے ہیں، تو ان لوگوں نے ابھی روح القدس بھی نہیں پایا تھا۔ تو واضح ہے کہ انہوں نے ابھی نجات نہیں پائی تھی۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ تو وہ یوحنا استباغی کے شاگرد تھے، مگر انہوں نے ابھی مسیح کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو پولس نے ان کے ساتھ علم بانٹا اور انہیں وہاں سے وہ لے گیا۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ تو وہ وضاحت کرتا ہے کہ یوحنا دراصل یسوع کی منادی کے لیے آیا تھا، وہ لوگوں کو مسیح کی طرف لایا اور کہا، نجات پانے کے لیے مسیح پر ایمان لاؤ۔ پولس نے ان کے ساتھ انجیل کی شراکت کی، خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا، یعنی انہوں نے خوشخبری سنی اور نجات پائی، اور پھر تابعداری میں انہوں نے بپتسمہ حاصل کیا۔ بپتسمہ دراصل میں بتا چکا ہوں کہ یہ بچاتا نہیں، بلکہ یہ نجات پانے کا راست جواب ہے کہ آپ بپتسمے کے ذریعے راست بازی کا عمل پورا کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک پانی میں بپتسمہ نہیں لیا تو آپ نے خوشخبری کا مناسب جواب نہیں دیا۔ تو واضح ہے انہوں نے نجات پائی، مگر ابھی اپنے اوپر روح کو نہیں پایا تھا۔ تو انہوں نے نجات پائی، پانی میں بپتسمہ لیا، مگر ابھی روح القدس کا بپتسمہ نہیں لیا تھا۔ 6 آیت یہ ثابت کرتی ہے بپتسمہ پانے کے بعد
तो उन्होंने चंद मिनट पहले निजात पाई थी। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। तो आप फिर गौर करें कि रूह उन पर एक अलग तजुर्बे के तौर पर आया था और उनके रूह में बपतिस्मा पाने का तजुर्बा भी शामिल था कि वो गैर जुबानें बोलने लगे। और ये नबूवत की एक किस्म है। नबूवत दरअसल रूह की रहनुमाई में बोलना है। खुदा का रूह आपकी जुबान पर होता है और आपसे ताकत जारी होने लगती है, अपनी दुआ के वसीले, अपने बोलने के वसीले, अपनी गवाही के वसीले, क्योंकि आप पाक रूह की हिदायत में बोलते हैं। जब आप रूहुल कुद्स की रहनुमाई में बोलते हैं तो खुदा की आग आप पर आती है और खुदा का नूर आप में से चमकता है। लिखा है वो नबूवत करने लगे, यानी वो अपनी जुबान में बोल रहे थे, पाक रूह की रहनुमाई में बोल रहे थे, यानी अब उनके ऊपर खुदा का रूह मौजूद था और वो खुदा की गवाही देने के काबिल थे, क्योंकि नबूवत की रूह उन पर मौजूद थी। वो बोल सकते थे और ऐलान कर सकते थे। बाइबल कहती है यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। तो अगर खुदा का रूह आपके ऊपर है तो आप यस्सु के गवाह बन सकते हैं, इंजील की शराकत आप कर सकते हैं। फिर खुदा की कुदरत आपसे जारी होती है। आपको अपने ऊपर इलाही कुदरत की जरूरत है कि इंजील की मुनादी करें और मसीह के लिए असर रखें। तो हमारे ऊपर रूह हमें दुआ करने, नबूवत करने और मसीह के लिए बोलने की कुव्वत देता है। अगले हफ्ते हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अक्सर हम सबको शिफा की जरूरत होती है और हमें जानना है कि खुदा से शिफा कैसे पाएं। मैंने ये किताब लिखी है गेटिंग हील्ड। ये आपको समझ अता करेगी कि खुदा से शिफा कैसे पाएं और दूसरों की कैसे मदद करें कि वो भी शिफा को हासिल करें। ये किताब की सूरत में भी है और ये सीडीज में भी दस्तयाब है और ये आपके ईमान को बढ़ाएगी कि आप हौसला पाएं कि खुदा की शिफा को हासिल कर सकें अपने बदनों में। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.